स्वागत है आपका जम्मू राइजिंग न्यूज में। जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है और इस महीने में काफ़ी ज़्यादा इस महीने की जो है फजीलत इस्लाम को मानने वाले लोगों में है और जो इस्लाम को नहीं भी मानते हैं उनमें भी इस महीने की काफ़ी ज़्यादा फजीलत है। किस तरीके से इस महीने की फजीलत है उसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मानी साहब, जो कि जामा मस्जिद उधमपुर के इमाम हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे आज इस मुकद्दस महीने को लेकर, किस तरीके से लोगों को अपनी ज़िंदगी जो है वो जीनी चाहिए और इस्लाम क्या कहता है, किस तरीके से जो है पूरा महीना जो है लोग गुजारते हैं, रोज़े की अहमियत क्या है, ज़कात की अहमियत क्या है, इन सारी चीज़ों पे आज हम यहाँ पे बात करने के लिए इमाम साहब के साथ बात करेंगे। इमाम साहब, पहले तो आपका स्वागत और रमज़ान की आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इमाम साहब, क्या कहना चाहेंगे? सारी दुनिया जानती है कि रमज़ान की बहुत ज़्यादा फजीलत है, कुरान में भी और पूरे दुनिया में, लेकिन इस महीने की बरकतें किस तरीके से नाजिल हुई, कुरान किस तरीके से नाजिल हुआ और लोगों को कुरान के रास्ते पे चलने, कुरान पे अमल करने के लिए क्या क्या अहकाम करने चाहिए और जो रोज़ा है उसकी पहली बुनियाद क्या है? बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, आपने वक्त दिया बात करने के लिए। जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है, माह रमज़ान 2026 की आमद है। सबसे पहले मुझे और आपको रमज़ान का पैगाम क्या है इसको समझना चाहिए। रमज़ान का जो पैगाम है वो ये है, अखुवत, मोहब्बत और भाईचारा और आपसी इत्तिहाद। और रोज़ा जो है आपको एहसास दिलाता है। इस बात को आप थोड़ा सा डीपली सोचेंगे कि रोज़ा मुझे और आपको एहसास दिलाता है। क्या एहसास दिलाता है? जब आपने और मैंने सुबह को सहरी खाई बिल्कुल अंधेरे में, जबकि सुबह का आगाज़ भी नहीं हुआ था, और उसके बाद खाना पीना हम छोड़ देते हैं 12 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे। बाकी ममालिक में अक्सर जगहों पे कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होता है। तो एहसास रोज़ा ये दिलाता है, जब आधा दिन गुजर जाता है, होंठ खुश्क हो जाते हैं, प्यास की शिद्दत महसूस होती है, भूख की शिद्दत महसूस होती है, उस वक्त में रोज़ा एहसास दिलाता है आपको और मुझे कि 12 महीने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो वो कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। अखलाकी एतबार से रोज़ा मुझे और आपको एक एहसास दिलाता है। उसके अलावा माह रमज़ान की बहुत सारी फजीलत है। एक फजीलत तो यह है कि माह रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ। कुरान एक खुद अपनी फजीलत रखता है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली अगर किताब है कोई तो कुरान मुकद्दस है, कुरान पाक है। और दुनिया के अंदर 2 लाख से ज़्यादा ट्रांसलेशन अगर किसी बुक की हुई है, किसी किताब की हुई है, तो कुरान पाक है। यानी 2 लाख से ज़्यादा ट्रांसलेशन इसकी हो चुकी हैं, अलग अलग भाषा में। हाँ, अलग अलग तफसीरें लिखी जा चुकी हैं कुरान पाक की। और कुरान पाक इसी बाबरकत महीने में नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला कहते हैं, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि माह रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान मुकद्दस को नाजिल किया है, कुरान पाक को नाजिल किया है। और माह रमज़ान का वो महीना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हमने तुम पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए हैं ऐसे जैसे तुमसे पहले कौमों पर फ़र्ज थे। रोज़े पहली कौम पर भी थे फ़र्ज, लेकिन रोज़े का मकसद क्या का फ़र्ज क्यों किए? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। तकवा क्या चीज़ है? तो कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, हक़्क़ तुक़ातिह, डरो अल्लाह से जैसा कि डरने कहा क्या, आमनु तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर साथ में कहा हक़्क़, ऐसा डरो जैसा डरने का हक है। क्या डरने का हक है? ये रमज़ान का यही पैगाम है। माह रमज़ान के महीने में मिसाल के तौर पे हर इंसान कोशिश करता है अपने आप को दीनदार बनाने की, लेकिन ऐसा नहीं कि रमज़ान के अंदर ही दीनदार बनो, मतलब इसी एक महीने में दीनदार बनो और बाकी के जो 11 महीने हैं वहाँ बेदीनी से काम करो। बिल्कुल। कुरान पाक चूंकि रमज़ान कहता है कि कुरान से जुड़ो, माह कुरान है, रमज़ान कुरान का महीना है। और कुरान क्या कह रहा है कि ईमान वालो, तकवा क्या है? अल्लाह से डरो। का डरना कैसे है कि हक़ का तुकारी, जैसे डरने का हक़ है। डरने का हक़ आपका तब पता चलता है जब रमज़ान गुजर जाता है। जिस तरह रमज़ान में आप बहुत कोशिश करते हैं कि मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ ना हो, लेन देन में बहुत सारी चीज़ें,
تو یہ غیر رمضان میں بھی آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ قرآن کا پیغام اور یہی روزے کا اصل پیغام ہے۔ یہاں پر رک کے ایک اور بات عرض کرتے چلوں کہ ٹھیک ہے، میں نے اور آپ نے صبح، ہم نے تینوں چاروں نے صبح سحری کھائی، روزہ رکھ لیا، اب کیا یہ روزہ ہے؟ شریعت کے روزے کیا اس کو روزہ مانا جائے گا؟ کیا بات، یہ بڑی اہم بات کہی آپ نے کہ آپ نے فاقہ تو رکھ لیا، بالکل، آپ نے سحری کھائی، کیا وہ روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اسی کا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغام دیا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو صبح کو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور شام کو کھاتے پیتے ہیں، کہ ان کو سوائے فاقے رہنے کے کچھ نہیں ملتا، فاسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا ان کو، محض فاقہ ہے، محض فاقہ ہے۔ آپ نے سوال ہوا آپ سے کہ رسول کیسے ایک بندے نے صبح سے شام تک بھوک کھانا پینا چھوڑا؟ آپ نے کہا کہ نہیں، انسان کے پیروں سے لے کر سر تک روزہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کے پیروں کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کی سوچ کا روزہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی زبان سے کوئی اگلا انسان محفوظ نہیں ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ سے اگلا انسان محفوظ نہیں ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہے، سوائے فاقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ چل رہے ہو گناہوں کی طرف، روزہ تو آپ کا ہے لیکن روزے کی حالت کے اندر بھی آپ کا لین دین ٹھیک نہیں ہے، آپ کا لین دین خراب ہے، آپ کیا کہتے ہیں، اللہ حفاظ، روزہ رکھ کے آپ رشوت لے رہے ہیں، روزہ رکھ کے آپ سود لے رہے ہیں، روزہ رکھ کے اگلے بندے کا حق دبا رہے ہیں، اگر بیاض وغیرہ یہ کوئی بھی چیز غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، روزہ رکھ کے آپ کسی غیبت کر رہے ہو، کسی کی چغلی کر رہے ہو، اور کسی، قرآن نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ نے اس سورت کے آغاز میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں گالی دی ہے، ایک طور پہ کہا جائے کہ گالی دی، ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، کہا ویل لکل، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، کہا کن لوگوں کے لیے؟ کہا جو منہ کے سامنے تانے دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہی حال ہے۔ ہم دیکھیں ماہ رمضان جو آیا، کیا میں نے اور آپ نے اس طریقے سے اگر روزہ رکھا ہے تو مبارک ہے ایسے روزہ داروں کو، اور کہا کہ ایک روزے کا اثر 9 دن تک رہتا ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے روزہ رکھا کہ آپ کی زبان محفوظ، آپ کی زبان کا روزہ، فائنینشلی بھی آپ نے روزہ رکھا، کیا مراد ہے؟ آپ تو روزہ ہے آپ کا، آپ جس محکمے میں، جس ڈپارٹمنٹ میں، جس جگہ پر، جس مسند پہ، جس شاپ پہ، جس بزنس میں کام کر رہے ہیں، فائنینشلی بھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے کردار کو، اپنے فائنینشلی اکاؤنٹ کو آپ نے محفوظ رکھا اس مال سے جو کسی کا حق ہے، غریب مسکین کا، یتیم کا حق ہے۔ آپ کسی کا حق نہیں کھا سکتے، بالکل نہیں کھا سکتے۔ اور وہی جو آپ کے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جو آپ اس ایک مہینے میں روزہ رکھ کے جو تقویٰ آپ کو رکھنا ہے، جو نیت اور جو احتیاط آپ کو برتنے، وہ پورے سال 11 مہینے ویسے ہی زندگی کی۔ بالکل بالکل، اگر آپ ایک دن کا روزہ رکھیں گے اس طریقے سے 9 دن کا اس کا اثر رہے گا، پھر اس کو کریں پورے مہینے کے کتنے اثرات ہوں گے۔ تو اصل ماہ رمضان کا یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے قوم پر فرض تھے۔ کا فرض کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اگر تم پرہیزگار نہ بن سکے پھر رمضان آتے رہتے، ہمیں رمضان گزارتے کسی کو 10 سال ہو، کسی کو 20 سال، جب چینجنگ نہیں آئی۔ رمضان کے معنی چینج ہو، لائف کورس، کہ آپ کی لائف میں چینجنگ آئے، بدلاؤ ہو۔ اگر رمضان میں آنے کے بعد بھی آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے روزے، وہ محض ایک فاقہ ہے، محض۔ اور یہاں تک آپ نے کہا، آپ نے یہاں تک دکھاوا بھی، یہاں تک آپ نے کہا کہ بہت سارے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ سوائے نیند کو خراب کرنے کا، جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں ڈوگری میں جگراتا، جگراتے کے سوا ان کو کچھ نہیں ملا۔ کہا کہ جاگے رہے، راتوں کو نماز پڑھتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن اصل دیکھو زندگی انسان کی 2 طریقے کی، اسلام میں 2 طریقے کی، میری اور آپ کی زندگی 2 طرح سے، 2 رخ پہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک ہے انفرادی زندگی، پرسنلی زندگی۔ پرسنلی زندگی میں آپ کیا کرتے ہیں وہ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پرسنل زندگی میں آپ کچھ بھی کریں وہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے۔ تو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے پرسنلی زندگی میں آپ نے کچھ کیا ہو، اللہ تعالیٰ درگزر کر دے۔ پرسنلی انسان کبھی ہو جاتی ہیں بہت سی غلطیاں، نماز نہیں پڑھ سکا، انجانے میں غلطی ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے انسان کی کیا کہتے ہیں، یہ میری اور آپ کی جو آفیشیل زندگی ہے، جو لوگوں کے سامنے ہے، جس کا تعلق لوگوں کی پروفیشنل زندگی جو ہے، پروفیشنل زندگی کے اندر جو ہے سوشل لائف میں آپ کا کیا کردار ہے۔ سوشل لائف میں اگر آپ کا کردار خراب ہے، آپ کا جاگنا کسی کام کے نہیں، آپ کا روزہ رکھنا کسی کام کے نہیں ہے۔ یہی رمضان کا پیغام ہے، سوشل لائف کو درست کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، آپ نے 3 دفعہ کہا۔
تو پوچھنے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کون جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ؟ آپ نے کہا نہیں. کہا کہ کون مسلمان نہیں ہوتا جو کیا کہتے ہیں حج نہ کرتا؟ آپ نے کہا نہیں. بہت سارے سوالات کیے. آپ نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے. پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہو جس کو تکلیف پہنچے. کسی کو بھی تکلیف پہنچ گئی تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. جب مسلمان ہی نہیں آپ تو آپ کا روزہ کس حد تک ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ابھی رمضان کے بیچ میں لوگ زکوٰۃ بڑی دیتے ہیں, ڈونیشن بڑی دیتے ہیں. جی کس طریقے سے دیکھتے ہیں زکوٰۃ کس طریقے سے دن نکالنی چاہیے یا پھر ہدیہ کس طریقے سے نکالنا چاہیے؟ اور ابھی ڈی سی کشتواڑ کی بات کریں, انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا ہے اس پہ باضابطہ کہ لوگوں کے گھر میں آتے ہیں اور ان کو بلیک میلنگ ٹائپ میں بھی کرتے ہیں. کچھ این جی او ہیں, کچھ ایسے آتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ڈرا کے, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ خدا سے ڈرو, تو وہ کوئی حوالہ دے کے ڈرا کے ان سے پیسہ لیتے ہیں یا جھوٹ بول کے پیسے لیتے ہیں. ان پہ کافی زیادہ جو ہے نکیل کسنے کی بات کیجیے. آپ اس کو پورا کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ڈی سی کشتواڑ کی باتوں میں 50% اختلاف کرتا ہوں اور 50% ایگری بھی ہوں. بات یہ ایسی ہے کہ پہلے ہم نے سنا زکوٰۃ کیا چیز ہے. اسلام میں زکوٰۃ الگ ہے, صدقہ الگ ہے اور امداد الگ ہے. امداد الگ ہے, فطرانہ بھی زکوٰۃ کے زمرے میں آئے گا. اچھا, فطرانہ تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا مطلب جتنے بھی درشک ہیں ان کو بتائیں جو کہ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, سب کو زکوٰۃ دینی ہے, سب کو فطرانہ دینا ہے, تو سب کس کو دیں اور کیسے دیں؟ اور پہلے ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ میں فرق کیا ہے. زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے اور فطرانہ ہے. فطرانہ اور زکوٰۃ ایک ہی دائرے میں ہے. اور امداد آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. امداد کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ نے مثال میں مستحق نہیں تھا لیکن آپ نے مجھے دے دی, آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے, لگ گئی آپ کی. لیکن زکوٰۃ پہلے ہم نے سمجھا زکوٰۃ کن لوگوں پر ہے, پہلے ہم نے اس کو سمجھنا ہے چونکہ وقت بہت مختصر, ہم شارٹلی اس کو سمجھتے ہیں. کہا 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے: سونا, چاندی, بینک بیلنس اور مال تجارت, بزنس. ان 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے. لیکن اس پہ بھی شرط رکھی. شرط کیا ہے, کنڈیشن یہ رکھی کہ آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا بینک بیلنس ہے یا پھر مال تجارت ہے, اس کی مقدار جو ہے 52 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنی یا اس سے زیادہ ہے, اور اس سارے پر 1 سال گزر جاتا ہے. مثال کے طور پہ آج چل رہا ہے فیبروری کی, آج میرے خیال سے 20 تاریخ ہے کہ 21 ہے, 21 تاریخ ہے میرے خیال. تو 21 فیبروری کو میرے پاس تھے 1 لاکھ روپے. آئندہ سال 21 فیبروری کو میرے پاس موجود تھا تو مجھ پہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا, ہاں, اگر اس میں سے کم ہو گیا تو زکوٰۃ نہیں. اگر 1 کروڑ بھی آپ کے پاس آئے لیکن سال پورا نہیں ہوا تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو میں نے شارٹلی اس کو سمجھایا. اب زکوٰۃ ان چیزوں میں آپ تلاش کریں گے, کیا آپ کے پاس سونا اتنا ہے, چاندی اتنی ہے, مال اتنا جمع ہے, بینک بیلنس ہے, اور آپ کے پاس مال اتنا ہے اور سال پورا گزر چکا ہے, تو آپ زکوٰۃ نکالیں گے. زکوٰۃ کتنی نکالنی؟ 100 میں 2.5 روپے نکالنی ہے. اب سب سے بڑا سوال رہتا ہے کہ زکوٰۃ دیں گے کس کو؟ تو اس میں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے, مستحقین زکوٰۃ, کن کو زکوٰۃ دینی. اس میں شروع میں 2 لوگوں کا ذکر کیا ہے. میں کہتا ہوں عام طور سے نماز پڑھنا فرض ہے, نماز کو فرض نماز ہے, لیکن نماز ادا ہوئی کیسے؟ پاکی سے. ٹھیک, پاکی کیا ہے؟ جسم کی پاکی, کپڑوں کی پاکی. ٹھیک, اگر آپ کے جسم اور کپڑے پاک نہیں ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. مال, زکوٰۃ کے لحاظ آپ کا مال حلال ہونا چاہیے. پہلی شرط اس کو ضرور سمجھ لیں. اگر آپ نے مال حرام طریقے سے اکٹھا کیا آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ نہیں رہی, کیونکہ وہ مال ہی حرام ہے, اس پہ کیا زکوٰۃ دو. تو اگر جس کو پتا ہوا کہ بھئی یہ کام کوئی غلط کرتا ہے اور اس کے گھر میں کوئی جا کے زکوٰۃ لے کے ڈونیشن لے کر آتا بھی ہے, تو کیا وہ زکوٰۃ ہوگی, حلال ہو سکتی ہے؟ نہیں, علماء کا فتویٰ یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے حرام کا پیسہ پھر بھی آپ لے رہے ہو, تو پہلی کنڈیشن ہے کہ آپ مال کا حلال ہونا ضروری ہے. اب مال حلال ہے, زکوٰۃ نہیں. دوسری کنڈیشن آتی ہے کہ آپ نے مستحقین تک پہنچانی ہے, جو زکوٰۃ کے مستحقین جہاں سے لیے اور جن تک پہنچنی چاہیے, جو ضرورت مند ہے. بالکل. اس میں دینے والے کو تحقیق کرنی چاہیے کہ میں جہاں دے رہا ہوں کیا میرا مال مستحقین تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 لوگوں کو, 8 لوگوں کو ذکر, لیکن میں 2 کو ضروری یہاں پر سمجھتا ہوں ذکر کرنا. کَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ, کہ آپ زکوٰۃ جو فرض آپ کے اوپر ہے, کہا کہ آپ تلاش کرو 2 لوگوں کو. سب سے پہلے اس میں کہا فقیر اور مسکین. یہ الگ الگ ہے, فقیر اور مسکین ایک ہی نہیں ہوتا ہے, اس کو سمجھنا ہے. فقیر کون ہوتا ہے؟ کہ فقیر وہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ جس کے پاس رہنے کے لیے جگہ تو ہے لیکن لگانے کے لیے نہیں ہے. لگانے کے لیے بھی ہے, رہنے کے لیے بھی, لیکن کھانے کے لیے نہیں ہے. لگانے کے لیے بھی ہے, رہنے کے لیے بھی, کھانے کے لیے بھی ہے, لیکن اتنا نہیں کہ جیسے گزارا ہو.
تو فقیر ہوا. تو اس طرح کے بہت سارے بیچارے ہیں ہمارے جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, گزارا نہیں ہو رہا ہے, بچوں کی پڑھائی ہے اور دن میں اتنا دہاڑی نہیں ان کو ملتی. کتنی ہینڈی کیپس بھی ہیں, بہت سارے اس طرح کی اس کیٹیگریز میں آتے ہیں. کچھ لوگ بزرگ بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بالکل بڑھاپا اس سطح کو پہنچ چکا ہے, گھروں میں جوان بیٹیاں وغیرہ وغیرہ. تو یہ فقراء کی جماعت میں لوگ آتے ہیں, آپ تلاش کریں ان کو, آپ ان کو زکوٰۃ دیں گے. اس کے بعد دوسرا ہے مسکین. مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جو بالکل جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے, جو بالکل محتاج ہے, نہ اس کے بعد رہنے کے لیے ہے, نہ کھانے کے لیے ہے, نہ لگانے کے لیے ہے, بس لوگ دیں گے تو کھائے گا ورنہ کچھ بھی نہیں. اور اس طرح کے بہت سارے ہوتے ہیں, کئی ہم نے دیکھے جو ہے روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں. تو فقیر اور مسکین ان دو لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے. اب یہاں پہ جو آپ نے اہم بات عرض کی کہ جس طرح سے ڈی سی صاحب نے ایک آرڈر نکالا, نوٹیفیکیشن نکالا ہے, تو میں ایک اختلاف بھی کرتا ہوں. اختلاف یہ ہے کہ یہ ایک دھارمک مسئلہ ہے, اس کو آفیشلی اس طرح سے نہیں نکالنا چاہیے تھا. اس کو جو ہمارے مسلم سوسائٹی کے لوگ ہیں تو ان کو خود ہی حل کرنا, اور اس میں ہوتا بھی ہے. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں دوارا ہی یہ شکایت کی گئی ہو. جیسے میں نے آپ کی مسجد اور آپ کی بات کر لیتا ہوں. میں پچھلے 2 سال سے آپ کو آبزرو کر رہا ہوں. آپ کی مسجد میں آپ کوئی بھی جب شام کو مغرب کی نماز ہوتی ہے, عشاء کی نماز, تو آپ رمضان سے پہلے آپ سب کو اناؤنس کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی آئے گا کسی کو اپنے گھر نہ آنے دیے, پہلے مسجد میں اس کا نام لکھوائیں, نوٹ ہو, آپ لیتے ہیں ان کا آدھار کارڈ, کچھ نمبر وغیرہ کچھ لیتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے. تو اگر ایسا آرڈر نکلتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی مسجد میں یا ڈپارٹمنٹ میں کہیں پہ بھی ایک ریکارڈ ہو کہ کون کس کے گھر جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے, جیسے ادھمپور میں ابھی کتنے لوگ آئے ہوں گے جو اس ایریا میں, وہ آپ کو معلوم ہے, کیونکہ انہوں نے, آپ, مجھے جہاں تک لگتا ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں آپ میرے کو کریکٹ کریں, تو آپ نے ان کے ایڈریس وغیرہ رکھے ہیں. تو اگر یہ ایسا سرکولر نکلتا ہے کہیں بھی آفیشیل, تو آپ کو نہیں لگتا سیفٹی ایکٹ سے یہ صحیح ہے؟ دیکھیے سر, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میرا جو ماننا, میرا پرسنل, میں نے آپ کو شروع میں کہا, میں 50% ایگری ہوں اس چیز سے کہ ہونا چاہیے. آج کل کے بہت سارے ایسے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں. آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, AI کا زمانہ ہے, جعلی کیا کہتے ہیں رسیدیں بھی تیار کی جاتی ہیں. کل میرے پاس ایک بندہ آیا, اس کے پاس تھا یہ شادی کا کارڈ, جی, کہا میری بہن کی شادی ہے. میں نے کہا شادی کا کارڈ تو کل میں بھی لے کے جا سکتا, آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ مان لیا میں نے آپ کی بہن کی شادی ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ شادی کا کارڈ لے کے آئے ہو. میرے پاس فوٹو پڑا, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. میں نے فوٹو لیا, میں نے کہا آپ کی بات کو تو مان لیا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کی بہن کی شادی ہے, تو کارڈ پہ لکھا ہوا ہے, لیکن جو ڈونیشن دے گا اس کو دکھانے کے لیے کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے یہ میرے پاس پڑا ہے. ہاں دکھائیں تھوڑا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, یہ شادی کا کارڈ ہے. مطلب آپ, میں ایک اور چیز پروف دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ پروف رکھتے ہیں. بالکل, میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں نے نہیں دینا ہے, دینا لوگوں نے ہی ہے. اب ایسا نہیں کہ آپ کی بہن کی شادی میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جتنا وہ لوگوں نے دینا ہے. اگر میں نے دینا ہوتا تو آپ کو اشکال ہوتا کہ آپ آبجیکشن کر رہے ہو. میں نے نہیں دینا ہے, لیکن بات ایسی ہے کہ آپ کو کل دوسرا بندہ ہی پکڑے گا. میں نے اس کو بولا کہ بالکل ہم آپ کو نہ ڈونیشن دیں گے, نہ یہاں پر آپ کو کرنے دیں گے کہیں پر. ہم آپ کی مجبوری کو بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن آپ ہماری مجبوری کو بھی آپ سمجھیں. زکوٰۃ مستحقین تک پہنچنی چاہیے. جو زکوٰۃ کے مستحقین, کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے حقدار ہوتے ہیں, ان تک پہنچتی ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج AI کا زمانہ ہے, تو بہت سے لوگ جعلی نوٹیفیکیشن لے کے آ جاتے ہیں, جعلی رسیدیں لے کے آ جاتے ہیں. تو ہمارے ایک الگ سے, جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی باضابطہ انکوائری ہو. ہمارے جو مدرسے رابطے کے اندر ہے, رابطہ مینز ایک بورڈ ہے رابطہ جموں کشمیر کا, تو اس میں ایک کتابچہ نکلتا ہے جموں کشمیر جو مدرسے, تو اس میں نمبر لگا ہوتا ہے, یہ مدرسہ فلاں نمبر کا ہے. ہم چیک کرتے ہیں, اگر اس کے پاس رابطے کی کاپی ہوتی ہے تو ہم اس کو کرنے دیتے ہیں. اور ہم نے یہ باضابطہ یہ اناؤنس کیا ہوا ہے ضلع ادھمپور میں کہ جہاں بھی کوئی آتا ہے آپ اس کو ہمارے پاس بھیجیں, یا پھر رابطے کی کاپی جو ہے آپ دیکھیں, اگر رابطہ مدارس جموں کشمیر کی کاپی اس کے پاس ہے تو اس کو زکوٰۃ دیں گے آپ. اس کے ساتھ میں یا تو اس کے پاس, ہمارے یہاں صوبہ جموں میں مفتی عنایت اللہ صاحب ہیں کھٹی کا تالاب کے, ان کی تصدیق مانی جاتی ہے صوبہ جموں میں. اگر کسی کی وجہ سے آپ کے پاس بھی آتے ہیں تو تلاش کرنی ہے, اگر مفتی صاحب, اور ڈیٹ دیکھنی ہے. ایسا بھی ہے, ہوتی ہے, پچھلے سال کی 25 کی ہوگی, 24 کی ہوگی. بہت سارے لوگ چلاک ہوتے ہیں, لے آتے ہیں. آپ لوگ, ان کو پتہ ہے کہ لوگ سوال کریں گے, بالکل ہمارے پاس ہے, یہ ہے ڈیٹ کب کی ہے. اور 2-3 لوگوں میں نے پکڑا, ڈیٹ جو تھی وہ 2024 کی تھی, 25 کی تھی. تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو ڈی سی صاحب نے کچھ حد تک ہم مانتے کہ ایگری کرتے ہیں, لیکن میرا اپنا پرسنل ماننا یہ ہے کہ ایک مذہبی ایشو ہے, اس پہ اس طرح کا نوٹیفیکیشن نہیں نکالنا چاہیے تھا. میرا اپنی پرسنل رائے ہے. تو باقی یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے.
ज़कात मुस्तहिकीन तक पहुँचेगी। और तलाश करो, अपने इलाके में तलाश करो। मैंने गुज़िश्ता साल कहा था हमारे यहाँ लोग भूखे प्यासे मर रहे होते हैं और हमारी ज़कात जा रही है बिहार में, जा रही है कलकत्ता में, जा रही है बॉम्बे में। लेकिन यहाँ कितने लोग बेचारे ऐसे हैं कि जहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते। तलाश करो, ढूंढो। हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारे क्या ज़कात उसी वक्त रमजान में ही देना जरूरी है, लाजमी है, या उसके बाद भी दे सकते हैं, या फर्ज है कि तभी देनी है, कि रमजान है अभी देनी है, इसकी नेकियां ज्यादा है, 70 नेकियां मिलेंगी, ऐसा नेकियां, तो या उसके बाद भी दे सकते उसके हैं? बाद। और ये मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा, मिसाल के तौर पे ये नहीं बनाना चाहिए कि रमजान में ही ज़कात दो। एक बंदा भूखा रमजान के बाद भी होता है, मुस्तहिकीन 12 महीने देता है। अब इसमें छोटी सी लास्ट, क्योंकि वक्त काफी हो रहा है, अफ्तारी और करेंगे, इसके बाद फिर से हम इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। हमारे एक बड़ा छोटा इंटरव्यू इंशाल्लाह आइंदा हम फिर से करेंगे। एक बात यहाँ पर रुक के कहूंगा, एक बंदे पर ज़कात, अब इस वजह लोग ज़कात दे भी नहीं पाते, एक बहुत बड़ा इशू है। इशू क्या है? वो ये है, एक औरत के पास सोना है 80 तोला, सोना है 50 तोला, सोना है 70 तोला, महीने आप निकाल सकते। सोना तो आपके पास 12 महीने है, ज़कात तो आप जमा करोगे, मेरे ऊपर 70 या 80 हज़ार मेरी ज़कात बनती है, आप 1 लाख नहीं निकाल सकते, आप महीने महीने निकालते रहो। उससे क्या होगा? उससे फायदा होगा मुस्तहिकीन का, कि मिसाल आपके 70,000 ज़कात बनती है, या फिर मानो लाख बनती है, आप 10-10 हज़ार भी दोगे महीने का, मुस्तहिकीन को तो फायदा होगा कि नहीं होगा? तो मैं यही कहता हूँ कि जो ज़कात देने वाले हजरात हैं उनको अपने पूरा निसाब बनाना चाहिए कि मुझे इतनी ज़कात है, मैं कोशिश करूँ मंथली निकालने की। आपकी ज़कात भी निकल जाएगी, 1 लाख आपको 1 लाख रुपए नहीं निकालना पड़ेगा, 70-80 हज़ार नहीं निकालना पड़ेगा, और मुस्तहिकीन का भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आइंदा हम फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज बड़े शॉर्ट नोटिस में ही इंटरव्यू हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं जो लोग हमें कह रहे थे कि रमज़ान पे इंटरव्यू करना है और आपने किया नहीं है, तो थोड़ा सा जानकारी चाहिए। एक लंबा इंटरव्यू गुफ्तगू करेंगे हम पूरा रमज़ान को लेकर, और किस तरीके से पूरे साल ज़िंदगी जी जाए उस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश बड़ी जल्दी में इमाम साहब ने की है। इमाम साहब शुक्रिया आपका, आपने वक्त हमारे साथ अपना साझा किया। और आप आवाम से हम ये गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करना चाहें तो जरूर हमें मैसेज भी जरूर करें, और किसी को कोई सवालात हो रमज़ान से लेकर, सदक़े से लेकर, फित्र से, फितराने से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो, वो जरूर इमाम साहब से कर सकते हैं। और अगले हफ्ते हम फिर से एक इंटरव्यू जो है इमाम साहब के साथ करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए जम्मू राइजिंग न्यूज़।